वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम जो है ना, दी वेस्ट लैंड बाय टी एस एलियट को करने जा रहे हैं। तो ये जो पोइम है दी वेस्ट लैंड बाय टी एस एलियट, ये पोइम बहुत लेंथी है। इसकी 400 प्लस लाइन्स हैं और ये पोइम जो थी 1922 में ये पब्लिश हुई थी। और ये पोइम जो है 5 पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है। इसकी जो टेक्स्ट थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अभी फ़िलहाल मैं उस पर लेक्चर तो नहीं आपको दे सकी। तो आपने वो टेक्स्ट जो है ना उसकी खुद रीड करने की कोशिश करनी है। जहाँ से समझ नहीं आएगी मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी जो है वैसे मैं बाद में कोशिश करूँगी कि मैं उसके टेक्स्ट भी जो है ना उसको आपको अपलोड कर दूँ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से इसकी समझ आ सके। तो ये इस जो नोट्स ये है ना सर असद के नोट्स है जी, मैं पढ़ाने लगी हूँ। और इसका जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है ना, ये उन्होंने वैसे इंट्रो लिखा है, इसको आपने नहीं करना। आप इधर से स्टार्ट करेंगे। द वेस्ट लैंड इज़ द फ्लैगशिप पोइम कंपोज विद अ हॉट ऑयल बाय द पोइट ऑफ ट्रेडिशन टी एस एलियट। अब जो टी एस एलियट है ना, उसे पोइट ऑफ ट्रेडिशन कहा जाता है। जैसा कि आपने अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ लिया या फिर अभी पढ़ना है ना, तो उसमें टी एस एलियट है वो पोइट ऑफ ट्रेडिशन कहलाती है। तो ये पोइम जो है उन्होंने लिखी है। द पोइम वाज पब्लिश्ड इन 1922, 1922 में ये पब्लिश हुई थी। द वेस्ट लैंड इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द फोर्सफुल पोइम्स ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20वीं सदी की जितनी भी पोइट्री है ना, उनमें सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त और जो सबसे ज़्यादा रीडर्स को इम्प्रेस करने वाली पोइम्स है ना, वो वेस्ट लैंड है। द पोइम बेसिकली फीचर्स द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट इन इट्स ट्रेडिशन एंड इट्स वे ऑफ लिविंग। इस पोइम में जो वेस्ट लैंड है ना, ये वेस्ट लैंड का मतलब मॉडर्न वर्ल्ड है। और इसमें मॉडर्न वर्ल्ड के लोगों की ही जो है रवायात को, उनके रहने के स्टाइल को, उनके जो है ना तर्ज ज़िंदगी को बयान किया गया है। The poet shows his deep concern that people are losing what they struggled for centuries in the form of world wars. अब शायर जो है ना वो ये कहता है कि लोग जो हैं वो ऐसी वो सारी चीज़ें जो उन्होंने इतनी बड़ी जंगें लड़ के जो थी सदियों अपनी सदियां लगा के जो थी उनके अबाउट दाद ने हासिल की थी, वो उन सब को अपनी ट्रेडिशंस को जो है खो रहे हैं। लोग जो है अपनी ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। मॉडर्न मैन जो है वो अपने जो है रवायात को भूलता जा रहा है। द पोइम वांट्स अस thus I will show you fear in a handful of dust. Let's discover what exactly the poem shows in its development of situation. Yes, the wasteland does not contain one particular situation. अब इसमें जो है कोई एक सिचुएशन पे बात नहीं हुई, बल्कि ये पोइम जो है हर स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेंज होती जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये पोइम जो है 5 पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है। रादर इट इज़ मिक्सचर ऑफ 5 डिफरेंट सिचुएशन मिक्सड अप टुगेदर स्ट्रेटेजिकली। कि ये जो है इसमें 5 डिफरेंट सिचुएशन 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके वेस्टलैंड ने बताई हैं। द फर्स्ट वन ऑन द लिस्ट इज़ द बरियल ऑफ द डेड। जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बरियल ऑफ डेड है। बरियल ऑफ डेड का कहते हैं कि किसी मैयत का जनाजा। द पोइम बिगिंस ऑन द नोट दैट सोइंग सीजन इज़ नॉट गुड टाइम ऑफ द ईयर। अब ये पोइम जो फर्स्ट लाइन है ना, उसमें अप्रैल के वर्ड से स्टार्ट होती है कि अप्रैल इज़ द क्रोलेस्ट मंथ। अब अप्रैल जो है वो तो बाहर का मौसम लेके आता है, उसको क्रोलेस्ट कहना तो गलत होगा ना। लेकिन क्या है, वो कह रहा है कि यानी बहार जो थी ना, वो सदियों से जो थे लोग जो थे उसको बहुत पसंद करते थे, उसका इंतज़ार करते थे कि इसमें फूल खिलते हैं, इसमें फल उगते हैं। लेकिन आज का जो इंसान है वो बहार को पसंद नहीं करता, वो विंटर में रहना पसंद करता है। क्योंकि विंटर जो है वो उनको गर्म रखती है। और वो यानी वो विंटर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है ना वो रोमांटिकली उसने बयान किया। मतलब लोग जो हैं अपने सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए जो है उसको स्प्रिंग को पसंद नहीं कर रहे। और अप्रैल को जो है क्रलेस मंथ कहा गया है। Then the poem suddenly travels into a memory of the childhood in which the narrator remembers the woman known as Mary. फिर इसके बाद इसी पोइम में जो है ना एक मैरी नाम की लड़की है जिसका नाम लिया गया है। और वो जो है एक अपने बचपन की यादें जो है ना वो डिस्कस करती है। अपने बचपन की जो कहानियाँ होती हैं ना उनको याद करती है। Then the poetic narration shift toward the fortune teller whose name is Madame Sorceress. फिर इसके बाद जो है ये पोइम जो है एक मैडम सोसोस्ट्रेस हैं उनके बारे उन पे शिफ्ट कर जाती है, जो कि फॉर्चून टेलर है, मतलब जिसे कहते हैं ना जो किस्मत बताने वाली। एंड कंटिन्यूज द सेक्शन ऑफ अ गेम ऑफ चेस इन विच वो में सीन। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है गेम ऑफ चेस का, जिसमें एक कमरा होता दिखाया गया है, वेल डेकोरेटेड, बहुत अच्छे से सजा हुआ है। एंड अ पिक्चर ऑफ द चेंज ऑफ फिलोमल, अ लेडी फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी हु वाज रेप्ड बाय द किंग टेरियस एंड देन शी वाज चेंज इनटू अ नाइटिंगेल। कि उसमें कमरे में जो है कमरा दिखाया गया जो बहुत अच्छे से सजा हुआ है। और वहाँ पे एक फिलोमेल की जो है तस्वीर जो है हैंग की हुई है, लटकी हुई है। अब ये फिलोमेल कौन थी? एक ग्रीक मैथोलॉजी से एक लेडी है जिसका किंग टेरियस ने जो था रेप किया था। और बाद में वो नाइटिंगेल में बदल गई थी, चेंज हो गई थी। दिस सेक्शन एंड्स ऑन द टू वुमेन ट्राइंग टू गेट मोर ड्रिंक्स टू इन द कॉमन वर्ल्ड लैंग्वेज। अब ये इसके बाद इसका जो एंड है वो दो औरतों पे होता है जो कि जो है एक बार में शराब नोशी कर रही होती है और मज़ीद जो है उनको तलब होती है शराब की। द थर्ड सेक्शन द फायर सरमन्स ओपन
opens upon a person standing beside the river Thames. پھر تھرڈ سیکشن میں کیا دکھایا گیا کہ فائر سرمن جو ہے ایک فائر سرمن جو اس کا تھرڈ پارٹ کا نام ہے دا فائر سرمن. تو اس میں ایک آدمی ہے جو کہ تھیم ریور ہے نا اس کے پاس کھڑا ہوا ہے. ہی شوز ہز کنسرن دیٹ دا ورلڈ ہیز لاسٹ اٹس میجک. اب وہ آدمی جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ اپنا جادو جو ہے ختم کر چکی ہے, کھو چکی ہے. دین وی سی دا ریفرنس آف ٹو Tiresias, a blind prophet, was turned into a woman by the goddess Hera of a period of 7 years. اب ٹیریزیاس اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے کس میں پڑھا تھا بھلا, ایڈیپس ریکس میں نہیں پڑھا تھا کہ جو وہ پروفیسر بتاتا تھا جس نے یہ بتایا تھا کہ تمہارا جو اس کو کہ تمہارے گھر ایک بیٹا ہوگا جو ماں کو اس سے شادی کرے گا اور باپ کو مار دے گا. تو یہ اسی جو ہے ٹیریزیاس کی بات ہو رہی ہے کہ جو 7 سال پہلے جو تھا ایک جو ہے نا وومن میں چینج ہو گیا تھا. دین زیوس گیو ہیم دا ایبلٹی ٹو سی دا فیوچر آف ورلڈ. پھر زیوس مطلب یعنی ان کے جو کرسچینٹی کے گاڈز ہوتے ہیں نا اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اس کو جو تھا پھر زیوس نے جو تھی وہ اسے یہ قابلیت دی تھی کہ وہ دنیا کا جو ہے فیوچر جان سکتا ہے ایٹ دا کاسٹ آف ہز آئی سائٹ. مطلب اس نے اس کی نظر کے بدلے میں نا اس کی نظر کے بدلے میں اس کو اس بات کا علم دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کی قسمت کے بارے میں بتا سکتا ہے. ہی اور شی ٹیلز اس ا سین آف لو لیس لو میکنگ بٹوین اے پرسن اینڈ اے وومین. پھر وہ جو ہوتا ہے نا ہی اور شی ٹیلز اس اے سین آف لو لیس لو, یعنی ایسی محبت یعنی جو صرف نام کی محبت ہوتی ہے لیکن اس میں محبت نہ ہو ایک آدمی اور عورت کے درمیان, اس کے بارے میں بتاتا ہے. ان دا فورتھ سیکشن ڈیتھ بائی واٹر. اب فورتھ سیکشن کیا ہے, ڈیتھ بائی واٹر. وی سی اے سیلر ہوز نیم از فلیبس. اب اس کے بعد ایک سیلر ہے جو کہ جس کا نام فلیبس ہے, سنکنگ ڈیپ ان دا اوشن. وہ بہت گہرا جو ہے سمندر میں جا کے غوطہ لگاتا ہے, ڈوبتا ہے. دا فائنل سیکشن واٹ ڈیڈ دا تھنڈر سیٹ از دا کرکس آف دا پوئم. اب واٹ ڈیڈ دا تھنڈر سیٹ جو ہے وہ اس کا فائنل سیکشن ہے, لاسٹ پارٹ ہے. ان وچ ایلیٹ شوز ہز سلیوشن ٹو دا کرنٹ پرابلمز آف دا ورلڈ. اب اس پارٹ میں آ کے ایلیٹ جو ہے وہ ساری پوئم کا جو ہے کنکلوژن کرتا ہے اور ماڈرن مین کے ماڈرن ورلڈ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل بتاتا ہے. دس سیکشن بگنس آن اے لینڈ ود نو واٹر. اب یہ اس سیکشن کا آغاز جو ہے نا تو وہ ایک ایسی زمین پہ ہوتا ہے جہاں پہ پانی نہیں ہے. دا ٹو پیپل آر unaware آف دیئر پریزنس ایز اے پرسن ٹرائز ٹو سی دا ادر. اب دو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی موجودگی سے بالکل جو ہے ناواقف ہیں اور ایک شخص جو ہے ان میں سے وہ دوسرے کو جو ہے دیکھنا چاہتا ہے. اینڈ ادر پرسن وینیشز فرام دا سائٹ آف دا پرٹیکولر پرسن. لیکن جو دوسرا پرسن ہوتا ہے وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. دین وی ہیئر دا کریکل آف تھنڈرس سجیسٹنگ 3 words فرام دا ہندو میتھولوجی ڈیٹا دیادوم اینڈ ڈمیاٹا. اب کیا ہے پھر ایک جو ہے زوردار طوفان کی جو آواز ہوتی ہے نا وہ سنائی دیتی ہے اور 3 الفاظ ہیں ہندو میتھولوجی کے وچ مین ان تینوں لفظوں کے مطلب کیا ہیں, ڈیٹا مین گیو اور دیادھم مین سمپتھسائز مطلب ہمدردی کرنا اینڈ ڈمیاٹا مین کنٹرول رسپیکٹیولی. یہ تینوں لفظوں کے معنی ہیں جو کہ ہندو کے ورڈ ہیں. دین دا پوئم اینڈز آن دا ورڈ شانتی. اب شانتی کا لفظ آپ نے اکثر ڈراموں میں سنا ہوگا, ہندو استعمال کرتے ہیں اس کو. دا پوئم اینڈز آن دا ورڈ شانتی 3 times. کیا جو ہے نا اس نے اس کے اینڈ میں 3 دفعہ شانتی کا لفظ استعمال کیا. یو آلریڈی نو ود واٹ شانتی مینس سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو گیو اٹس میننگ ٹو یو. شانتی کا مطلب کیا ہوتا ہے, پیس ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, امن ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے تھیمس دیکھ لیتے ہیں. دا ویسٹ لینڈ از, ویسے اس کا میں تھیمس والا کوسچن بھی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی. دا ویسٹ لینڈ از انڈاؤٹلی اے گرینڈ پوئم فیچرنگ گرینڈ تھیمس انڈر اٹس ڈسپوزل. اب ویسٹ لینڈ جو ہے ایک بہت ہی, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت ہی بڑی پوئم ہے. اس کے لینتھ کے لحاظ سے بھی اور اسکوپ کے لحاظ سے بھی, لوگ پاپولیرٹی کے لحاظ سے بھی. ون آف دا پرومیننٹ تھیمز از دا بروکن اینڈ آئسولیٹڈ کلچر آف دا ماڈرن ٹائم. سب سے زیادہ پرومیننٹ تھیم اس پوائنٹ کا یہ ہے کہ ماڈرن ٹائمز میں, آج کے زمانے میں ماڈرن ورلڈ میں انسان جو ہے آئسولیٹڈ ہونا چاہتا ہے اور وہ اپنے کلچر سے جو ہے اس کا جو کلچر ہے وہ اس سے بہت دور جاتا جا رہا ہے. دا ورلڈ اسپیشلی دا ویسٹرن سوسائٹی واز شیکن اپ کنسیڈریبلی آفٹر دا ہاررز آف ورلڈ وار فرسٹ. یعنی جو ویسٹرن سوسائٹی تھی نا وہ خاص طور پہ پہلی جو جنگ تھی نا اس کے بعد اس نے بہت سے کہتے ہیں نا مسائل دیکھے تھے یا ایک دفعہ ہل کے رہ گئی تھی. دا بلیز آف ہارر ہیڈ سویپٹ دیئر کریٹیو ایز ویل ایز سوشلائزنگ کیپیبلٹیز. اب جو جنگ کے اثرات تھے اس نے ان کے کریٹیو اور اس کے علاوہ جتنی بھی معاشرتی خصوصیات ہوتی ہیں ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا ان کو بکھیر کے رکھ دیا تھا. آئسولیشن بکیم اے نارم بیکاز ایوری ون واز افریڈ آف ایوری ون. اب ہر انسان جو تھا وہ تنہا رہنا پسند کرتا تھا, اکیلے رہنا پسند کرتا تھا کیونکہ سب لوگ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور ایک دوسرے سے خوفزدہ رہتے تھے. دا پوئم hints at the very thing in its first section when a bunch of zombie-like people roam about without having a conscious relationship with their surrounding and the people around them.
اب اس پوئم میں جو ہے نا اس نے پہلے سیکشن میں بنچ آف زومبی کا ذکر کیا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی لوگ جو ہے نا اپنے رشتوں سے بھی آج کل بہت ڈرتے ہیں، وہ جو ہے خوف زدہ رہتے ہیں، ان کو اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اپنے محلے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، مطلب ہر ایک کو جو ہے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ دا سیکنڈ پرومیننٹ تھیم آف دس پوئم از ڈیتھ اینڈ ری برتھ، مطلب مرنا اور دوبارہ پیدا ہونا۔ دا پوئم از مینیفیسٹڈ ان ڈیتھ وچ سیم کامن ایگزامپلز آف دا کارپس آف پیپل ایز دا لیفٹ اوور آف دا مینی انفارچونیٹ ایونٹس۔ ہم جو ہے اپنی زندگی میں بہت سی جگہوں پہ جو ہے نا اس طرح سے جو ہے ڈیڈ باڈیز دیکھتے ہیں، مرے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، اس طرح کی فوتگیوں وغیرہ پہ جو ہے نا اس طرح کے ڈیتھ کی سچویشن دیکھتے ہیں۔ دا پوئم ڈائریکٹلی سجیسٹڈ دیٹ ہز الٹیمیٹ فیٹ آف ایوری تھنگ۔ اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں، قرآن پاک میں بھی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر چیز نے ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ تو یہ پوئم بھی یہی بتاتی ہے کہ ہر چیز کا جو مقدر ہے ایٹ لاسٹ ڈیتھ ہے۔ بٹ ون تھنگ ٹو نوٹ ہیئر از دیٹ after the deadly season of winter comes spring. The death results in a new birth and new ideas, perspective as well as innovations. اب دیکھیے، اب ونٹر کے بعد جب سپرنگ کا سیزن آتا ہے تو یعنی جو درخت جو ہے جن کے پتے جھڑ چکے ہوتے ہیں، جن کے جو بالکل جو ہیں ویران ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، ان کو ایک نیو برتھ ہوتی ہے، ان پہ نئے پھول اگتے ہیں، نئے پھل اگتے ہیں، تو نئی جو ہے چیزیں آتی ہیں۔ A common example inside the poem suggesting the very theme is the fortune teller Madam Sosostris who issues a warning of the death by water. اب کیا ہے کہ یہ جو میڈم ہے نا، جو کہ قسمت بتانے والی جس کو کہا گیا ہے، وہ جو ہے یہ اس بات کی وارننگ دیتی ہے، یہ خطرہ جو ہے بتاتی ہے کہ یعنی پانی کے ذریعے جو ہے موت ہو سکتی ہے۔ Another point to note here is that all the life on the earth started in the form of tiny mutation inside the water billion years ago. اگر اب آپ کو ایک اور پوائنٹ بھی یہاں پہ جو ہے قابل جو ہے نا غور ہے کہ زمین جو تھی نا، زمین جو پہلے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے جو ہے نا وہ مل کے بنی ہوئی ہے نا، تو اس میں جو ہے پانی کا بھی ایک حصہ ہے۔ دیر بائی دا ڈیتھ بائی واٹر کین گیو رائز ٹو نیو میوٹیشن اینڈ دس نیو اسپیشیز، کہ یعنی جو چیزیں پانی کے اندر مر جاتی ہیں وہ اس کے بعد میں جو ہے وہ پانی کے اندر ہی گل سڑ کے جو ہے وہ دوسری مخلوقات یا کیڑے مکوڑے یا اس طرح کی کوئی بھی اور جو مخلوق ہوتی ہے نا، کوئی بھی اور اسپیشیز ہوتی ہے نا، وہ بن جاتی ہے۔ دا تھرڈ تھیم پریزنٹ ان دا پوئم از ریلیجیس اسپریچولیٹی۔ اب اس میں جو تھرڈ جو ہے نا اس کا تھیم جو ہے وہ مذہبی اسپریچولیٹی ہے، اینڈ نہیلزم۔ نہیلزم کہتے ہیں مذہبی عقائد سے انکار کرنا۔ ایلیٹ ہیز ایڈیڈ ایلیوژنس ٹو مینی کلچرس فرام پاسٹ اینڈ پریزنٹ۔ اب ایلیٹ نے جو ہے نا اس میں اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، کلچر کے بارے میں بتانے کے لیے کچھ مثالیں پاسٹ سے بھی دی ہیں، پریزنٹ سے بھی دی ہیں۔ ایز فار دا ریلیجین دا پوئم فوکسز آن 3 ریلیجنس، دوز آر کرسچینٹی، بدھزم اینڈ ہندوازم۔ کہ یہ پوئم جو ہے نا اس میں 3 ریلیجن جو ہیں وہ مینشنڈ ہیں، 3 مذاہب کے بارے میں ہے، ایک جو ہے کرسچینٹی کے بارے میں، ایک بدھزم کے بارے میں، ایک ہندو مذہب کے بارے میں۔ While nihilism rejects the religious ideas and considers this world as a meaningless heap of a wasteland. اب لیکن نہیلزم یعنی کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی جیسا کہ زیادہ تر انگریز گورے ہوتے ہیں نا، وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ صرف ایسے ہی جو ہے نا دنیا میں آئے اور بے معنی جو ہے وہ زندگی جی رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ویسٹ لینڈ کہتا ہے۔ آلتھو Eliot considered religious spirituality another reason of isolation in the modern world. اب ایلیٹ جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یعنی جو آج کل کے لوگ ہیں نا، وہ ان کے جو ہے اندر کوئی دین مذہب نہیں رہا، وہ اپنی مذہبی جو روحانی پاکیزگی ہوتی ہے نا اس کو بالکل کھو چکے ہیں، اس وجہ سے بھی ماڈرن مین جو ہے نا، وہ ماڈرن ورلڈ جو ہے وہ آئسولیٹڈ ہے۔ بٹ ہی فائنڈ دا سولوشن ٹو ماڈرن آئسولیشن ان ریلیجیس اسپریچولیٹی ایز دا ویل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یعنی جب ایک انسان جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ آ جاتا ہے یا پھر آئسولیٹڈ نہیں ہونا چاہتا، تو پھر وہ ایک مذہب میں پناہ لیتا ہے۔ ان دا لاسٹ سیکشن آف دا پوئم ایلیٹ ایکسپلیسٹلی considers giving up bad thoughts, sympathizing with the rest of the living begins and control over negative emotions such as the means of redemption of the befallen society. پھر اس کے بعد ایلیٹ جو ہے وہ اپنے پوئم کا اینڈ جو ہے نا وہ اس بات سے کرتی ہے کہ یعنی کرتا ہے کہ یعنی اپنی انسان کو جو ہے نا دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے رہنا چاہیے، اپنی برے تھاٹس کو، اپنے برے آئیڈیاز کو جو ہے اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے، اپنے نیگیٹو ایموشنس پہ انسان کا جو ہے کنٹرول ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک سوسائٹی کا ایک اچھا پرسن جو ہے بن سکے۔ اب اس پوئم کا فگریٹیو انالیسس کر لیتے ہیں۔ دیر از اے لارج پوئم دیئر فار اٹ کنٹینز اے گریٹ نمبر آف فگریٹیو ڈیوائسز ویٹنگ ٹو بی ڈسکورڈ اینڈ ٹریسڈ۔ اب یہ ایک بہت بڑی پوئم ہے اور اس میں جو ہے نا بہت سی فگریٹیو ڈیوائسز جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ ایلیٹ ہیز یوز سملز ٹو کمپیئر ٹو آبجیکٹ۔ اب ایلیٹ نے جو ہے نا سملز کا استعمال کیا۔ سملز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب 2 چیزوں کا موازنہ کیا جاتا ہے نا تو اس کو سملز کہتے ہیں۔ فار انسٹنس وی سی اے کمپیریزن بٹوین دا چیئر اینڈ اے throne as well as the waiting of a human engine like a taxi waiting for someone to get on the board۔ مطلب یہاں پہ جو ہے کہ سب سے پہلے تو چیئر کو ایک جو ہے کانٹوں سے جو ہے نا وہ
اس کو کمپیئر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد ویٹنگ آف ہیومن انجن, اور انسان کا جو ہے ایک ہیومن انجن کی طرح انتظار کرنا, بالکل اس طرح سے اس نے کہا ہے کہ جیسے کوئی جو ہے اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے ٹیکسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. دیر آر پلینٹی آف میٹافرس بھی جو ہے نا وہ کمپیریزن کے لیے ہوتے ہیں, لیکن جو اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سیملیز میں جو ہے نا وہ کمپیریزن کے لیے ایز یا لائک کا ورڈ لگایا جاتا ہے, لیکن میٹافرس جو ہیں وہ ایز اور لائک کے ورڈ کے بغیر جو ہیں وہ ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے. دیر آر پلینٹی آف میٹافرس لنک ٹو ادر تھنگس ان سائڈ دا پوئم. دا کرولٹی آف اپریل از اے میٹافر آف دا سیزن آف کرولٹی. اب یہ جو اپریل کو جو کرول کا گیا, اپریل تو مہینہ ہے نا, تو یہ کوئی وہ مہینہ تو ظالم نہیں ہو سکتا, لیکن وہ یہ سیزن, اس سیزن کو جس میں اپریل آتا ہے, اپریل میں جو سیزن آتا ہے نا اس کو ظالم کہا جا رہا ہے. دا کریپنگ ریٹ از میٹافر آف وار. اب جو وہ ایک چوہے کی جو کریپنگ ہے نا وہ ایک جنگ کا میٹافر ہے, مطلب اس کو جنگ سے کمپیریزن کیا گیا. اینڈ اٹس ڈیزاسٹرس آفٹر میتھ, اس کے جنگ کے جو بعد کے نتائج ہوتے ہیں. دا پوئم آلسو بوسٹ دا یوز آف پرسونیفیکیشن. اب اس کے علاوہ پوئم میں پرسونیفیکیشن کسے کہتے ہیں کہ جو ہے کسی غیر جاندار چیز کو جاندار والی خصوصیات دینا. مطلب اب اپریل دیکھ لیں, اپریل جو ہے وہ ایک مہینے کا نام ہے نا, کوئی انسان تو نہیں ہے اپریل, لیکن اس کو کرول کہا گیا. کرول تو یعنی جو ہے ظالم تو انسان ہوتا ہے نا. اگر دیکھیے use of personification through giving the human quality of the winning sound of a person to a musical note made by a mandolin. But the poem features irony when it declares the month of April a cruel month. اس کے ساتھ ساتھ پوئم میں آئرنی بھی ہے کہ جب وہ ایک اپریل کا منتھ جو کہ وہ اتنا خوبصورت مہینہ ہوتا ہے, اتنا بہار کا موسم لے کے آتا ہے, اس کو ظالم کہا گیا. تو یہ آئرنی ہے نا, آئرنی کہتے ہیں کہ یعنی جو کہ اپوزیشن ہوتی ہے, یا پھر جو ریئلٹی اور جو ہے نا حقیقت اور جو ہے نا جو چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے اس کے درمیان کنٹراسٹ ہوتا ہے. مطلب آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہو لیکن آپ تنزیہ کچھ اور کہیں. ان ریئلٹی اٹ از اے پلیزنٹ منتھ برنگنگ اباؤٹ دا سوتھنگ سمر سیزن. کیونکہ ویسل میں تو یہ بہت خوبصورت مہینہ ہوتا ہے, بہت خوشگوار اس میں موسم ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو ہے سمر سیزن کی جو ہے آپ کو وہ نا ایک بیل بجا رہا ہوتا ہے, رنگ کر رہا ہوتا ہے. بٹ دا پوئٹ کالز اٹ کرول بیکاز اٹ برنگس بیک دا کرول میموریز آف دا وار. لیکن اپنے پوئٹ نے اس کو اس لیے بھی جو ہے کرول کہا ہے, اس لیے بھی ظالم کہا ہے, کیونکہ اس مہینے کے ساتھ ہی جو ہے نا جو جنگ کی بری یادیں ہیں نا وہ تازہ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد سیٹنگ اینڈ امیجری اس پوئم کی ہے. دا سیٹنگ آف دا ویسٹ لینڈ ویریز فرام دا سیکشن ٹو سیکشن, سین ٹو سین. جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یعنی پوئم جو ہے وہ 5 سیکشنز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, کنسسٹ کرتی ہے. فار انسٹنس ان سیکشن 1 دا سیٹنگ ابرپٹلی چینجز فرام ڈیڈ ٹریز ان ٹو اے روم ان وچ اے فارچون ٹیلر از سیٹنگ. مطلب یعنی سیکشن 1 میں کیا ہے کہ یعنی ایک ڈیڈ ٹریز کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ بہار کے خزاں کے موسم میں جو تھے مرجھائے ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے سیٹنگ ایک کمرے میں ایک کمرہ آ جاتا ہے جہاں پہ ایک فارچون ٹیلر جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے. دا امیجز یوزڈ ان دس پوئم آر ورڈلی ویزیبل. یعنی وہ اس میں جو چیزوں کے نام لیے گئے نا ایسا لگتا ہے کہ یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وہ بات. امیجز میں انکلوڈ لائک پولنگ اے لانگ فیس, دا ریورس ٹرینڈ ٹو بروکن, فشنگ ان دا ڈل کینال, ساؤنڈز آف ہارنز اینڈ موٹرس. اس کے بعد اس پوئم کا اسٹرکچرل انالیسس دیکھتے ہیں. دا پوئم از کمپوزڈ آف 434 لائنس. اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 5 سیکشنز وچ آر ڈیوائڈ آف پراپر اسٹینزا ڈویژن. اب کیا ہے کہ یہ پوئم 434 لائن پہ کنسسٹ کرتی ہے, 5 سیکشنز ہیں اس پوئم کے, اور یہ پوئم کے جو اسٹینزا کے ڈویژن ہے نا وہ بالکل بھی پراپر نہیں ہے, مطلب یعنی بے تکے سے یا بے ترتیب جو ہیں اسٹینزاز ہیں. ٹو شو کیس دا اسکیٹرڈ بٹ ڈسمل ایٹماسفیئر آف ہز ویسٹ لینڈ. مطلب یعنی اس نے اپنے جو پوئم کا جو پیٹرن ہے نا اس کو ایک ان پیٹرن وے میں رکھا ہے, ایک جو ہے بے ترتیب رکھا ہے, ڈس آرڈر رکھا ہے, تاکہ وہ ویسٹ لینڈ کی ماڈرن ورلڈ کی جو ڈس آرڈرز ہیں, کاز ہیں, ان کو دکھا سکے. دیر آر نو پراپر رائم اسکیم اینڈ ریتھمیٹک پیٹرن thus میکنگ دس پوئم اے پرفیکٹ بلینک ورس. تو اس پوئم ایسی یہ جو پوئم ہے اس میں کوئی پراپر رائم اسکیم یا ریتھمیٹک پیٹرن کو جو ہے فالو نہیں کیا گیا, بالکل بلینک ورس کی فارم میں جو ہے یہ پوئم لکھی گئی ہے. اس کے بعد کنکلوژن دیکھیے. دا ویسٹ لینڈ از ٹرولی اے منی ایپک. ایپک جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ کسی ایسی پوئم کو کہتے ہیں جو کہ بہت ہی لمبی پوئم ہوتی ہے, جیسا کہ ہم نے پیراڈائز لاسٹ پڑھی تھی, لانگ نیریٹو پوئم, اور جو کہ وہ ہیرو اور ویریئرس کے کارناموں کے بارے میں ہوتی ہے. لیکن یہ ایک منی ایپک ہے ڈپکٹنگ دا میجر پرابلمس آف مین کائنڈ دیٹ از دا ڈکلائن آف سوشل ایز ویل ایز مورل ویلیوز. کے یہ جو ہے ایک ماڈرن مین کے بارے میں ہے, ماڈرن ورلڈ کے بارے میں ہے, ان لوگوں کے بارے میں ہے اس دنیا کے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنی سوشل اپنی مورل ویلیوز کو بھولتے جا رہے ہیں, اپنی کلچرز اپنی ٹریڈیشنس کو بھولتے جا رہے ہیں. ناٹ اسپیسیفک ٹو دا ویسٹ بٹ پریویلنٹ ان دا ایسٹ ایز ویل. یعنی یہ جو ہے صرف مغرب میں نہیں بلکہ مشرق میں بھی جو ہے نا یہ ساری برائیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو چکی ہیں. یہ تھی ہماری پوئم ود دی ویسٹ لینڈ. امید ہے کہ آپ کو اس کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو
تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. گڈ نائٹ.